बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन इस वक्त इंटरनेशनल एक्सक्लूसिव हैं फ़लस्तीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। आज हम बात करेंगे, सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक है। नाजरीन इस वक्त पूरे आलम इस्लाम के अंदर 1.5 अरब मुसलमान सो चुके हैं, 1.5 अरब मुसलमान मुर्दा हो चुके हैं, 1.5 अरब मुसलमान अहले ईमान वफात पा चुके हैं, 1.5 अरब मुसलमान इस वक्त गहरी नींद में जा चुके हैं। पुकार पर लहू पुकार रहा है, मुस्लिम उम्मा का लहू बह रहा है। नाजरीन, मुस्लिम उम्मा का लहू बह रहा है, अर्ज़ा निरखों में बह रहा है, पानी के मोल बह रहा है, बिन मोल बह रहा है। नाजरीन, हर तरफ आग ही आग है, धुआं ही धुआं है, खाक ही खाक है, लहू ही लहू है। अहले ईमान कट रहे हैं गाजर मूली और पत्तों की तरह, कोई नहीं जाग रहा। 57 इस्लामी ममालिक सो चुके, इस्लामिक इत्तेहाद जो सऊदी अरब में वकूफ़ पजीर पाया था वो सो चुका, रिटायर्ड जनरल रिहाइल शरीफ साहब सो चुके, पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सो चुके, पाकिस्तान के DGISI सो चुके, पाकिस्तान की वो मजहबी तमाम जमातें सो चुकी, वो जुबा और दस्तार पहने सब लोग सो चुके, वो अरब में रहने वाले अगयार, वो इस्लाम की बात करने वाले लोग, वो मस्जिदों को सजाने वाले लोग, वो हरम में जाने वाले लोग, वो हज बैतुल्लाह और उम्रा करने वाले लोग, जिनको एक हुक्म दिया गया था जहाद फी सबीलिल्लाह के हवाले से, जो खालिस्तान इस वक्त फ़लस्तीन का जहाज है, वो सब सो चुके। नाज़रीन, गहरी नींद सो चुके। आइए मेरे हमरा दुआ कीजिए, 1.5 अरब मुसलमान या इससे ज़्यादा सो चुका है। 57 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक में 1.5 अरब लोगों में फ़कत सिर्फ ईरान एक वाहिद मुल्क है, एक वाहिद मिल्लत है, एक वाहिद कौम है, एक वाहिद लीडर है, आयतुल्लाह खामनाई। अल्लाह ताला इनकी उम्र में सलामती और बरकत दे। नाज़रीन, वो उठ खड़े हुए हैं हमास की ताईद में, और उसके साथ साथ इस वक्त हिजबुल्लाह की ताईद में पूरी तौर पर, जनाब आपकी स्क्रीन पर है, मुकम्मल तैयारियां ईरान से शाम भेजा जा चुका है, यानी दमिश्क। इस वक्त ईरान के हमरा इस वक्त चाइना भी साथ आ चुका है, किसी हद तक अफगानिस्तान भी आ चुका है, रशिया भी आ चुका है। नाज़रीन, ये वाहिद कौम है जिसने 2 कदम आगे बढ़कर ना सिर्फ साथ देने का फैसला किया, बल्कि हक़ व खुद इरादियत और इस वक्त अल-कुदस की सालमियत के हवाले से 2 कदम आगे जाने का फैसला किया। हम सो चुके, हमें जागना होगा। इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में एक ही आवाज़ आ रही है, अल अजल या साहिबुज़्ज़मा अल अजल। इस वक्त इमाम मेहदी को पुकारा जा रहा है, यही वक्त है। नाज़रीन, कुजा तो कैफियत ये थी कि कहाँ अमेरिका, कहाँ बरतानिया, कहाँ फ्रांस, कहाँ पूरा यूरोप, सब के सब इकट्ठे होकर ऑफिशियली तौर पर आ चुके हैं। व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तमाम लोग ये मान चुके हैं हम इस वक्त इसराइल के साथ हैं, बहरी बेड़ा इसराइल की मदद को आ चुका है। नाजरीन, और इस हवाले से आपको बताते चलें, इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने जो ये ड्रामा रचा था, नाजरीन, उस हवाले से जो आयरन सोर्ड्स का नाम दिया गया है, या सोर्ड्स ऑफ आयरन इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है, इसके हवाले से पहली पेशरफ्त तो ये की गई कि हमास को उकसाया गया। दूसरी तरफ AI टेक्नोलॉजी होते हुए खामोशी इख्तियार करके अपने लोगों को जानबूझकर मरवाया और मारा गया। साथ ही साथ IS का इल्ज़ाम लगाया गया। पूरी दुनिया की मीडिया को आगे लेकर चलकर ये बताया गया कि हम मजलूम हैं। कैफियत तो ये है कि 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इनकी कैद में हैं। इस वक्त हज़ारों नहीं लाखों लोग शोधा हैं, यानी जो मजलूम हैं वो इस वक्त काबिज कहलाए। मगर जनरल अस्सीसी मिस्र की तरफ देखें, जो उनका बॉर्डर था वो क्लोज कर दिया गया। हज़ारों लोग इस वक्त बॉर्डर पर हैं, उन पर बम्बार्डमेंट की जा रही है। उर्दन के 21 एयरपोर्ट इस वक्त इसराइल के अंडरटेकिंग ले चुके हैं। B-52 तैयारे और इस वक्त राफेल तैयारे उड़ाए जा चुके हैं। बिल्डिंगों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है, आबादियों को निस्तो नाबूद किया जा रहा है, मुस्लिम उम्मा का खून बहाया जा रहा है, कांट छांट की जा रही है। क्या मुस्लिम उम्मा आज भी नहीं उठेगी? नाज़रीन, क्या आज भी जहाद फ़र्ज नहीं हुआ? क्या पाकिस्तान के उलमा कराम क्या अभी भी सोचते हैं कि जहाद फ़र्ज नहीं हुआ? अगर आज फ़र्ज नहीं हुआ तो बताइए कब होगा? कब हमारा नौजवान उठेगा? कब हमारे लोग उठेंगे? आप याद रखिए, रोज़े क़यामत बाखुदा आप ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े हो सकेंगे, ना ही अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो सकेंगे। मेरे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जहन्नम की आग
اور میدان جہاد کی گرد کبھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ کو بتاتے چلیں جس کے قلب میں جہاد کرنے کی آرزو نہیں وہ فاسق کی موت مرے گا۔ مفہوم یہ ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ناظرین یہاں امت کٹ رہی تھی، مٹ رہی تھی، اسلام بھٹ رہا تھا، نیو ورلڈ آرڈر جاری کیا جا چکا تھا۔ نیو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے ایک سینیٹر ہیں، تصویر آپ کے سامنے ہے، لنڈسے گراہم، انہوں نے اوپن ایئر سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ سٹیٹمنٹ سنیے، ہم مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ناظرین یہ مذہبی جنگ کیا ہے؟ یہ وہی آرمیگڈون، یہ ہرمجدون کی جنگ ہے، جو امام مہدی کی آمد، جو دجال کی آمد، جو جنگ آخر ہے، اور جو اسرائیلی یا زائنسٹ لے کے چل رہے ہیں۔ ہم مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں۔ میں اسرائیل کی طرف ہوں، امریکہ اسرائیل کی طرف ہے، وائٹ ہاؤس اسرائیل کی طرف ہے، اور ہم سے جو ہو سکا ہم وہ کریں گے۔ ہم انتہا تک جائیں گے اور آخری انتہا تک جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ حزب اللہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکی ہے۔ ناظرین جو اس وقت ایٹمی سائٹس تھیں، گولان ہائٹس تھیں، اور جو جبل ہے جہاں پہ جبل شیخ نے جنت بنائی تھی، انتہائی مشکل علاقہ ہے، وہاں پر انہوں نے کاروائیاں شروع کر دی ہیں۔ بمبارڈمنٹ تیزی سے جاری ہے، ڈرون اٹیکس جاری ہیں، راکٹس کے ساتھ، بلٹس کے ساتھ، مین پاور کے ساتھ، ہر لحاظ سے جس قدر بروئے کار آ سکتا ہے مجاہدین اور یہ اللہ کے شیر اللہ کی سرزمین پر اللہ کی دی ہوئی نصرت کو ساتھ لیے ہوئے اپنا لڑ رہے ہیں اور اپنا دفاع کر رہے ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں میں یہ چند لوگ ہی اٹھے۔ خدا را جاگیے اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آپ کو گرفت میں لے لے۔ پوری امت، پوری کی پوری امت اس وقت اللہ رب العالمین کے غضب کا شکار ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا شکار ہے۔ ناظرین صورتحال تو یہ بن چکی ہے، امریکہ واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ اب ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اب ہمیں یوکرین کی جنگ سے لینا دینا نہیں، یعنی یوکرین کی جنگ کے اندر کسی قسم کے معاملات نہیں۔ ناظرین آج فاسفورس کی زبردست بمبنگ کی گئی، یہ وہی فاسفورس بمب ہے۔ ناظرین آج سے چند برس پیچھے جائیے، ایک ڈکٹیٹر پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کے نام سے تھا، جس نے اسلام آباد کے اندر اس وقت لال مسجد میں جس کے امام جناب امام عبدالعزیز صاحب تھے، مفتی عبدالعزیز، ان بچوں پر مارے، جس میں بلڈنگیں جل گئیں، قرآن مجید شہید ہو گئے، تسبیحات صفحے شہید ہو گئی اور بچے بھی میلٹ ہو گئے۔ ناظرین ثبوت بھی نہ ملے اور اس پر انہوں نے فخر کا یوں لہرایا انگلی کہ میں فاتح ہوں۔ مسجد کو ڈھا کر، قرآن مجید کو ڈھا کر، طلبہ کو ڈھا کر، حفاظ کو ڈھا کر، شہداء کو شہید کر کے، اور آپ نے دنیا کو بتایا کہ میں اس وقت فاسفورس پھینک کر بم فاتح ہوں۔ ناظرین یہی صورتحال اسرائیل نے وہاں بپا کر دی ہے، فاسفورس بمبنگ تیزی سے جاری ہے، نت نئی بیماریاں آ رہی ہیں، بجلی بند، گیس بند، پیٹرول بند، ہاسپٹل تباہ، ایمبولینسز تباہ، ڈاکٹر تباہ، بارڈر بند، خوراک بند، پانی بند، زندگی بند۔ ناظرین اس وقت بیماری ہی بیماری ہے، ہر طرف اس وقت الجھن ہی الجھن ہے، ہر طرف ہو کا عالم ہے، قیامت صغریٰ کا مقام ہے، اور پوری مسلم امت جھولی اٹھا اٹھا کے اللہ رب العزت کے ہاں دعا کر رہی ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے اللہ رب العزت کی مدد، اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ سورۃ الفیل پڑھنے سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد تبھی آتی ہے جب بنو ہاشم کے آباء و اجداد حضرت عبد المطلب نے کہا تھا میرے اونٹ مجھے لوٹا دو، اب رب کا گھر جانے اور رب العزت جانے۔ ابھی تک کسی نے یہ کلمہ نہیں ادا کیا، یعنی جو چند بھی لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں لڑنے کی، اپنی جانوں کا، اپنے مال کا، اپنی ذات کا، اپنی اولاد کا، یعنی قرآن مجید جو ہمیں حکم دیتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ اموال، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، چاہے تم ہلکے ہو یا بھاری ہو، اٹھو اور اللہ کی راہ میں اٹھو۔ تم کیوں نہیں اٹھتے ان لوگوں کے لیے جو مظلوم مسلمان ہیں، جو مظلوم ہیں، جو تمہاری مدد کے لیے تمہیں پکار رہے ہیں؟ یار میرے احباب، اے میرے سننے والے تمام دوستوں اور پوری پاکستانی قوم، اور جہاں جہاں یہ پیغام جا رہا ہے ہم دے رہے ہیں، اس وقت آپ کو بلایا جا رہا ہے، ناظرین آپ کو پکارا جا رہا ہے، آپ اس جگہ پہنچیے۔ ایک جگہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا جس کا مفہوم یہ ہے ایمان کہاں ہوگا وقت آخر میں؟ آپ نے فرمایا شام میں۔ پھر فرمایا، پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا شام میں۔ پھر عرض کیا گیا کہ ایمان کہاں ہوگا؟ پھر جواب دیا گیا شام میں، یعنی پورے عالم اسلام سے سمٹ کر ایمان شام میں آ جائے گا۔ ناظرین اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیچھے ہٹ چکا، عرب ممالک پیچھے ہٹ چکے، ترکی پیچھے ہٹ چکا، باقی سب ممالک انڈونیشیا، ملائیشیا پیچھے ہٹ چکا،
چند چند چیدہ چیدہ آوازیں ہیں، کوئی سوشل میڈیا پر ہیں، عملی طور پر لوگ غیر مؤثر ہو چکے ہیں، قربانی دینے سے دور ہیں، چند لوگ اٹھ رہے ہیں، ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ایسی ماؤں کو، ایسے بچوں کو، ایسے خامدوں کو، ایسے بھائیوں کو، ایسے بیٹوں کو مسلم امہ کی طرف سے، ہماری طرف سے سلوٹ ہے کہ وہ لوگ اس وقت حق خود ارادیت، آزادی اور اپنے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتا دیں، صورتحال یہ ہے کہ پورے غزہ کو اس وقت لپیٹ دینے کا پروگرام بنایا جا چکا ہے، پورے غزہ کو تباہ و برباد کرنے کا پروگرام بنایا جا چکا ہے۔ ناظرین، اس وقت امریکہ اسرائیل تو کھل کر سامنے آ چکے، کیا اب بھی ہمارے پاس کوئی وقت آیا ہے کہ آج بھی ابھی تک ہم اس معاملے میں خاموش ہیں؟ ہم آج بھی نہ جاگے تو کب جاگیں گے؟ کجا تو کیفیت ہے کہ اسرائیل کے اندر خواتین بھی لڑ رہی ہیں، بچے بھی لڑ رہے ہیں، مرد بھی لڑ رہے ہیں، ایک 95 سال کا بوڑھا بھی گن لے کر کھڑا ہے۔ ہم تو اس قوم کے ساتھ ہیں، اس امت کے ساتھ ہیں جس کے نبی و آخر الزمان نے 27 غزوات کیے تھے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے، سوشل میڈیا پر قنوت نازلہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آیات کریمہ کا ورد کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سورہ یاسین، آیت الکرسی کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، وظائف کی یقینی اہمیت اپنی ہے، وظائف اپنی جگہ اور دعائیں اپنی جگہ اہم ہیں۔ اگر یہ سب کچھ بالکل عمل کے بغیر اہم ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات نہ کرتے، جنگیں نہ لڑتے، آخری لمحات زندگی میں ان کا اثاثہ 9 تلواریں تھیں، وہ نہ ہوتی۔ اور گولڈا میئر، میں آخری بات کروں گا، جو اسرائیل کی 70s کے ڈیکڈ میں ایک وزیر اعظم تھی، جن سے پوچھا گیا آپ نے اسرائیل کی بنیاد کس بات پر رکھی؟ انہوں نے کہا ہم نے نبی آخر زمان کا اثاثہ دیکھا۔ نبی کا اثاثہ ہمیشہ علم ہوا کرتا ہے، چیزیں نہیں ہوتی۔ جب ہم نے اثاثہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں ان کا اثاثہ نکلیں۔ ناظرین 9 تلواروں کی بنیاد پہ وہ اٹامک پاور بھی بنے، وہ ہوائی پاور بھی بنے، وہ بری اور بحری فوج بھی بنے، اور اس وقت ڈیفنس فورس بھی بنے، اس وقت آئی ٹی کی قوت بھی بنے، علم کی قوت بھی بنے، اخلاق کی قوت بھی بنے۔ ہم مسلمان ہر طرف سے محکوم ہیں اور دوڑتے چلے آ رہے ہیں، خش و خشاک کی طرح پانی میں بہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تنکوں کی مانند ہو چکے ہیں۔ جاگو جاگو جاگو، اس سے پہلے کہ یہ عذاب اور اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب ہم سب پہ اتر آئے، اس سے پہلے کہ جاگو، مسلم امہ کا خون بہہ رہا ہے۔ اٹھو اہل مسلم، اہل وطن، اہل امت، جہاں جہاں بھی ہیں، اٹھیں اور جاگیں اور آگے جا کر اس کو روکیں، اس لہو کو روکیں۔ اگر آج آپ نے نہ روکا تو یقین مان لیجئے آنے والے وقت میں یہ سہوانیت، آپ جو آج بات کرتے ہیں بیت اللہ کی، بیت اللحم کی اور بیت المقدس کی، یہ بیت اللہ تک لوگ آ جائیں گے۔ اٹھنا ہوگا، ہمیں جاگنا ہوگا، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا، دیگر کا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا، پوری مسلم امہ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔